बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरफ़ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो B.Ed होता है 1.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स और 4 ईयर्स, उसका जो प्रोजेक्ट है 8613 जिसका कोर्स कोड है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके मुताल्लिक़ में आपको उसके जो 13 क्वेश्चन हैं ओवरऑल उनका क्विक रिव्यू लेंगे। उनको सॉल्व करने का टिप्स, ट्रिक और टेक्निक्स आपको बताऊंगा। यहाँ ये इस सब्जेक्ट जो ये मेरा लेक्चर है इसमें मैं आपको ओवरऑल इनका रिव्यू बताऊंगा और फिर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको डिटेल में अलग से वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप वहां से जाकर उनको मज़ीद रहनुमाई उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ इन 13 क्वेश्चन जो वो मैनुअल रिसर्च है प्रोजेक्ट है उसके 13 क्वेश्चन का कंप्लीट क्विक ओवरव्यू होगा। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेमेस्टर में जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने थीम पेश किया है वो है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन, और फिर उसके तकरीबन 10-11 सब थीम हैं। अब थीम जो है ये तमाम जितने भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो B.Ed कर रहे हैं और जो मैनुअल रिसर्च पर काम कर रहे हैं, मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उस पर जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थीम सब का एक ही है। अब जो सब थीम है ये जो 11 सब थीम हैं, अब हर स्टूडेंट्स इनमें से कोई एक सब थीम अपने रिसर्च के लिए मुंतखब कर सकता है या इनसे ले सकता है, फिर उस पर काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। रिसोर्स पर्सन जो रिसोर्स पर्सन उसको गाइडलाइन देगा उसके मुताबिक वो उसमें काम कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि रिसर्च किस तरीके से होती है और इसमें कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनको आपने हल करना है और किन किन मेन चीज़ों को आप में इसमें जो है इसके साथ कांटेक्ट करना है और इसमें लिखना है ताकि आप इसमें कामयाबी के साथ कामयाब हो सकें और गुड मार्क्स ले सकें। सबसे पहले जी ये जो मैनुअल है रिसर्च प्रोजेक्ट B.Ed का 1.5 ईयर, 2.5 ईयर्स और 4 ईयर्स जो है इसका सबसे पहला जो पेज होता है उसमें आपने अपना लिखना होता है नाम, फिर रोल नंबर होता है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर सेमेस्टर जिस सेमेस्टर में आप अभी चल रहे होंगे वो सेमेस्टर लिखना है, फिर रीजन होगा जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ होगा उस रीजन का नाम लिखना है, फिर जो थीम है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट ये थीम लिखना है, फिर सब थीम आप इनमें से जो भी मुंतखब करते हैं, मसलन ऑनेस्टी है, रिस्पांसिबिलिटी है, क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिटर्मिनेशन है, ओपन माइंडेड है और एथिक्स है, जो भी है आपने उसको मुंतखब करके वहाँ लिखना है। फिर टॉपिक में आपने फिर वही जो थीम है उसी को लिखना होगा। अब देखते हैं ये एक फॉर्म है, ये टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है। अब इसमें जब आप टॉपिक की अप्रूवल लेंगे अपने रिसोर्स पर्सन से या जो आपकी वर्कशॉप का कोऑर्डिनेटर होगा तो उसको आप लिखेंगे। इसमें भी आपने इसको सिंपली फिलअप करना है। स्टूडेंट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, प्रोग्राम, सुपरवाइज़र का नाम, थीम, सब थीम, टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी आप टॉपिक मुंतखब करेंगे, फिर उसके नीचे आपके रिसोर्स पर्सन के सिग्नेचर वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन है, जब मसलन जो रिसोर्स पर्सन है या जो वर्कशॉप का कोऑर्डिनेटर है जब आपके उसको अप्रूव करेगा तो उसके लिए वो डिक्लेरेशन जो आपको देगा वो इस फॉर्म पर होगी आपकी डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद जब आप रिसर्च कर लेंगे, मतलब कुछ सवाल आपने पहले सबमिट करवाने होते हैं ऑनलाइन, फिर कुछ उसके बाद कुछ अरसे के बाद, महीने या 1.5 महीने के बाद फिर आपने पूरा जो मैनुअल आपने तैयार किया होता है फिर पूरा उसको आपने अपने रिसोर्स पर्सन को भेजना होता है। तो उसके बाद जब आप सबमिशन करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्म इस्तेमाल होगा। अब हम बाकायदगी के साथ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के जो मैनुअल है उस पे आगे हैं। सबसे पहले ये जो 10 नंबर का मार्क्स है इस पे देखते हैं। जो सबसे पहला इसमें जो काम होता है वो नेम ऑफ़ द स्कूल, जिसमें आप स्कूल का नाम लिखते हैं। फ़र्ज़ किया आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जिस स्कूल में भी सर अंजाम देंगे वो ख्वाह सरकारी हो या नीम सरकारी या निजी स्कूल जो भी हो,
وہ ہونا رجسٹر چاہیے، تو اس کا نام آپ لکھیں گے، آپ جس اسکول میں بھی اس کو سر انجام دیں گے تو یہ دیکھ لیں ان اسکول اور انسٹیٹیوشن جو بھی ہوگا اس کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مزید وہ پوچھ رہے ہیں اوور آل بیک گراؤنڈ آف دا پارٹیسپینٹس آف دا پروجیکٹ ایریا، اسکول، سوشو اکنامک اسٹیٹس، آکوپیشن، پروفیشن، ارننگ ٹرینڈ آف میجر پیرنٹس، لٹریسی ریٹ، اکیڈمک کوالٹی، اور جو کچھ بھی لکھنا ہے اس میں آپ نے اس طریقے سے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ جو سوال میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، جس میں آپ نے جن بچوں پر آپ یہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ اوور آل ان کا لکھنا ہے کہ وہ بچے کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ غریب ہیں، امیر ہیں، درمیانے درجے کے ہیں یا مڈل کلاس ہیں، جو بھی ہیں آپ نے ان کا حوالہ دینا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ نے اسکول کا بیک گراؤنڈ لکھنا ہے، پھر طلباء کا بیک گراؤنڈ، ان کے والدین کا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا، پھر ان کے جو آمدنی کے ذریعے ہیں وہ لکھنے ہیں، پھر وہاں یہ لکھنا ہے کہ اس اسکول کے ایریا میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، کتنے میٹرک پاس ہیں، کتنے انڈر میٹرک ہے، کتنے نے ایف اے کیا، کتنے نے گریجویشن کیا ہے، کیا وہ اپنے جو بچے ہیں ان کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، پھر وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں لکھنا ہے، وہ کیا کرتی ہیں، ان میں پڑھائی کا کیا رجحان ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ سوشل اکنامک اسٹیٹس ہے، پھر آکوپیشن، ارننگ آف دا پیرنٹس، جو کچھ بھی ہے آپ نے ایک ایک دو لائن میں سب کو ٹچ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور کویسچن، کیونکہ یہ دیکھیے 10 نمبر کا کویسچن ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ پھر اب جو باقاعدگی کے ساتھ بیک گراؤنڈ کے بعد ہم کویسچن نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کویسچن نمبر 1 میں وہ کیا پوچھ رہے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے تھیم لکھنا ہے، مثلا جو تھیم ہے اس پروجیکٹ کا وہ ہے جی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیولپنگ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ امنگ دا اسٹوڈنٹ۔ پھر آپ نے اس کا سب تھیم جو 11 سب تھیم ہے ان سے جو بھی آپ نے متحد ہے جس پر کام کرنا ہوگا وہ لکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ٹاپک جو بھی ہے وہ لکھنا ہوگا، ٹاپک بھی وہی تھیم ہی ہوتا ہے۔ اب وہ کویسچن نمبر 1 ہے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دا اسپیسیفک تھیم اینڈ ٹاپک ریلیٹ اٹ ٹو یور ایکسپیرئنس پرابلم ان یور کلاس روم اینڈ انسٹیٹیوشن۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو سب تھیم منتخب کیا ہے ایک مخصوص، وہ کیوں منتخب کیا ہے، اس کے بارے میں اپنے ایکسپیرئنس، اپنی پرابلم اور کلاس روم میں جو یا انسٹیٹیوٹ میں آپ نے فیس کرنی پڑی اس کے بارے میں لکھیں۔ سب تھیم کا جو تعارف ہے وہ دینا ہوگا کہ آپ نے اس کو کیوں لکھا ہے، پھر اس کے بارے میں آپ نے اپنے تجربے اور اپنے تجزیے کو شیئر کرنا ہے کہ سب تھیم کو منتخب کرنے کے لیے آپ کا جو بھی مقصد تھا، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے تخلیق کیا، ایک ایک دو دو لائن میں آپ نے اسے اس طریقے سے ٹچ کرنا ہوگا۔ یہ دیکھ لیے یہ سالو کیا ہوا ہے تھوڑا سا، تو اگر میں اس پورے کو پڑھنے لگ جاؤں تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ لینتھی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں کویسچن وائز ایک ایک کویسچن کو ڈیٹیل میں اپنے ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا، وہاں سے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو کویسچن نمبر 2 ہے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں واٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگس، فرینڈ، سینئر ٹیچر اور سپروائزر ریگارڈنگ دا پرابلم۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو سب تھیم آپ نے منتخب کیا ہے یا چنا ہے اپنے لیے، اس کے بارے میں اپنے کولیگس جو آپ کے ہی لیول کے آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جس اسکول میں آپ یہ پروجیکٹ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس اسکول میں جو آپ کے لیول کے ٹیچر ہیں وہ یا جو سینئر ہیں وہ، اور اس سے ہٹ کر جو آپ سے سینئر ہیں ان سے یا آپ کا جو سپروائزر ہے اس کے ساتھ اس کے آپ نے ڈسکشن جو کی ہے اس کا گفتگو کا حوالہ لکھنا ہے۔ آپ نے جو بھی ڈسکشن کی ہے ان کو ایک ایک دو دو لائن میں آپ نے وہ حوالہ دینا ہے کہ کیسے میں نے ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی اور انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ آپ یہی جو سب تھیم ہے اس کو لے لیں اور اس پر کام کریں۔ یہ دیکھیں اس کا بھی میں نے یہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے اور آپ اسے لوڈ کر کے یہاں پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، یہاں سے آپ گائیڈ لائن ایزیلی لے سکتے ہیں۔ پھر کویسچن نمبر 3 ہے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں واٹ ڈیڈ یو فائنڈ اباؤٹ دا پرابلم ان ایگزسٹنگ لٹریچر، بکس، آرٹیکل اور ویب سائٹ۔
اب پھر نیچے انہوں نے اس کے ایک نوٹ دیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایکسپلور بکس آن لائن ریسورس ٹو نو what and how he has been already done regarding this problem۔ اب وہ یہ جو سوال نمبر 3 ہے یہ اور سوال نمبر جو اس کا 13 ہے 13، یہ تقریباً سیم ہی ہے۔ اس میں اور اس میں آپ نے ایک ہی طرح کے سوال لکھنے تھے، کیونکہ اس میں یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے اس پروجیکٹ میں جو پرابلم فیس کی ان کا جو آپ نے سلوشن نکالا ہے، جو پرابلم آپ نے فیس کی ہیں ان کا جو سلوشن آپ نے لیا ہے، وہ اس بک کا حوالہ دینا ہے، اس آرٹیکل کا اور اس ویب سائٹ کا حوالہ دینا ہے جس سے آپ نے ان پرابلم کا سلوشن لیا ہے۔ فرض کیا آپ نے گوگل سے لیا ہے تو گوگل کا حوالہ دینا ہے، اور گوگل کے کس آرٹیکل سے لیا ہے ادھر سے لینا ہے، کسی بک سے لیا ہے اس بک کا دینا ہے، اور ساتھ اس کے آتھر کا نام اس بک کا حوالہ دینا ہے کہ میں نے یہ والی پرابلم کویشچن اس جگہ سے دیکھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی 10 نمبر کا آپ کا مارکس ہے، تو یہ بھی ایزیلی آپ سالو کر لیں گے۔ یہ دیکھ لیں یہ جو پروجیکٹ کیا ہے اس میں اس طریقے سے یہ پوائنٹنگ ہوا ساتھ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ میں نے یہ کس چیز کے سے اور کدھر کدھر سے اس کو لیا ہے، یہ سب کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ اب کویسچن نمبر 4 ہے، کویسچن نمبر جو 4 ہے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں what were the major variable construct of your project, give definition description from literature۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو میجر ویریبل تھی اس پروجیکٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو آپ نے ویریبل لیے ہیں ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ وہ آپ نے کدھر سے اٹھائے ہیں۔ جس لیے نیچے دیکھیں جو چھوٹے بریکٹ میں انہوں نے بند کر کے لکھا ہے what are the key term in your topic or study, what do you mean of these term, what particular meaning you will attach of the term when used to the project۔ اب اس جو میجر ویریبل ہیں متغیرات ہیں اس کے بارے میں آپ نے لٹریچر سے ان کا حوالہ دینا ہے، جس لٹریچر کو آپ نے استعمال کیا اس کا حوالہ دینا ہے، اس کے بارے میں وضاحت لٹریچر سے دینی ہے۔ اب جو یہ ویریبل ہیں جن ویریبل یا جن ٹولز کو آپ نے استعمال کیا ہے ان کا حوالہ 2 4 لائنز میں آپ نے دینا ہے، سینٹنسز میں دینا ہے، اور ان ویریبلز کا حوالہ ان کی وضاحت دینی ہے اور ان کی تعریف لکھنی ہے۔ اس کویسچن کا یہ مطلب ہے کویسچن نمبر 4 کا۔ اور مثلاً آپ نے ٹاپک کے حوالے سے جو کچھ لکھا، آپ نے جو کچھ ایکٹیویٹی کی یا مشق کی وہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یہ کویسچن نمبر 4 ہے، اس میں یہ دیکھ لیجئے کی ٹرم یوزڈ ان دا ریسرچ، ایکشن ریسرچ۔ اچھا اس کے ساتھ پھر یہ جو کچھ ادھر دیا ہوا ہے یہ ایک حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں ایزیلی اور پھر آپ ان کو ڈیٹیل میں دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کویسچن نمبر 5 ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں what did you want to achieve in this research project, objective, purpose of the study, what was the critical question that try to answer in the project۔ اب وہ اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس ریسرچ سے کیا حاصل کیا۔ اب یہ جو ریسرچ آپ کر رہے ہیں یا پروجیکٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں جس کلاس روم میں ایک اسپیسیفک کلاس روم ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 10 3 4 جس میں بھی آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے کیا حاصل کیا اور اس کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی۔ اب اس آبجیکٹیو کے لیے یا پرپز آف اسٹڈیز کے لیے آپ نے جو کویسچنرنگ کا طریقہ استعمال کیا یا آنسرنگ کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، آپ نے اس کا حوالہ اس میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے آبجیکٹیو آف ریسرچ، یہ نیچے انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے کریٹیکل کویسچننگ، وہ آپ نے جو استعمال کی اس کا حوالہ دینا ہے۔ اچھا پھر آپ نے جو طریقہ کار اس میں استعمال کیا سب اس کا حوالے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ بھی 5 نمبر کا کویسچن ہے۔ اب کویسچن نمبر 6 ہے who were the participant in your project۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو پروجیکٹ
کیا یا کنڈکٹ کیا اس میں کون آپ کے ساتھ شریک تھے. گیو ڈیٹیل آف دا انڈیویجولس اور گروپ ویئر دا فوکس ان دس پروجیکٹ. دا ارلی گریڈ اسٹوڈنٹ whose handwriting in Urdu was not good, the student of class 8 who did not have good communication skills. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ریسرچ میں آپ نے کس کے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے, کون سے پارٹیسپینٹ سے. وہ ارلی کلاسز کے بچے تھے جن کی اردو کی لکھائی اچھی نہیں تھی, یا کلاس 8 کے بچے تھے جن کی کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں تھی. تو آپ نے اس کلاس کا حوالہ دینا ہے جس کلاس میں بھی آپ نے یہ کام کیا ہے یا اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہے, اس کے بارے میں لکھنا ہوگا. ان کی خوبیاں بھی لکھنی ہیں, ان کی خامیاں بھی لکھنی ہے, اور طلباء کے بارے میں بھی لکھنا ہے کہ وہ کن کن مسائل سے دوچار تھے اور میں نے کس طریقے کے ساتھ ریسرچ کے دوران ان کی ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی, ان کی خامیوں جو خوبیاں ہیں ان کو مزید نکھارنے کی کوشش کی. تو ان سب کا حوالہ آپ نے لکھنا ہے. اب کویسچن نمبر 7 ہے, ہاؤ ڈیڈ یو ٹرائی ٹو سالو دی پرابلم. نریٹ آف پرپوز اسٹیپ وائز. جو مثلا آپ نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو بھی طریقے استعمال کیے ہیں, فرض کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو پرابلم کو حل کیا ہے, سالو کیا ہے, تو اس کے لیے جو آپ نے ڈیٹا جہاں جہاں سے کلیکٹ کیا ہے اسٹیپ وائز ان کا حوالہ دینا ہے. آپ نے ڈیٹا کس طریقے سے حاصل کیا ہے. فرض کیا آپ نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے کس چیز کا استعمال کیا ہے. آپ نے چیک لسٹ کا استعمال کیا ہے, کویشچننگ کا سہارا لیا ہے, اور جو بھی آپ نے ٹولز استعمال کیے ہیں آپ نے ان سب کا حوالہ دینا ہے جو ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ نے استعمال کیے ہیں. کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ ان کا حوالہ نہیں دیں گے, یہ 10 نمبر کا کویسچن ہے, آپ ان کے حوالہ اگر نہیں دیں گے تو یقیناً آپ اس میں سے پورے نمبر نہیں حاصل کر سکیں گے. تو آپ نے جو مسائل حل کرنے کے لیے جو مسائل آپ نے ڈائگنوز کیے یا آپ نے محسوس کیے, ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا حکمت عملی استعمال کی, اور ان حکمت عملی کے لیے جو ٹول آپ نے استعمال کی ان سب کا حوالہ آپ نے اس میں ان بریف آپ نے لکھنا ہے, ایک 2 سینٹنسز میں. اب کویسچن نمبر 8 ہے, what kind of instrument was used to collect the data? How was the instrument developed? For example, observation, rating scale, interview, student work, portfolio, test یا اور وغیرہ وغیرہ. اس پوری اسٹڈی میں اب اس سوال میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پوری اسٹڈی میں جو آپ ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نے جو ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو ٹولز یا انسٹرومنٹ استعمال کیے ہیں ان کا حوالہ دینا ہے. فرض کیا آپ نے اگر آبزرویشن کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو آبزرویشن کا حوالہ دینا ہے. آپ نے ریٹنگ اسکیل کا استعمال کیا ہے تو آپ نے ریٹنگ اسکیل کا حوالہ دینا ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ ورک جو گروپ ورک میں انہوں نے کام کیا ہے اس کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے. آپ نے جو اسٹوڈنٹ کا پورٹ فولیو تیار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ نے اسٹوڈنٹ کی معلومات اکٹھی کی, پھر ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی, اس کے لیے جو آپ نے پورٹ فولیو تیار کیا آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے, یا پھر آپ نے ٹیسٹ کے ذریعے کیا تو اس کا حوالہ دینا ہے. جو چیز آپ نے جس طریقے کے ساتھ استعمال کی آپ نے اس کا حوالہ سنگل سینٹینس 2 یا 3 سینٹینسز میں آپ نے جس طریقے سے بھی دینا ہے. تو یہاں آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس میں یہاں پورے مارکس مل جائیں گے. پھر کویسچن نمبر 9 ہے, اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کویسچن نمبر 9 میں, what were the finding and conclusion, provide instrument and analyze. وہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ نے جو کیا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپ نے نتیجہ اور اس کی جو فائنڈنگ جس طریقے سے آپ نے کی ہے اور جو نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے اس کا حوالہ آپ نے دینا ہے. پرووائڈ کرنا ہے انسٹرومنٹ انالائز, اپنے تجزیے اور اپنے تجربے کے ساتھ اس کو اس میں لکھنا ہے کہ کس طریقے کے سے ساتھ میں نے اس کی جو اس میں سے میں نے چیزیں اخذ کی ہیں, پھر میں نے جو نتیجہ بنایا ہے یا جو ٹولز میں نے استعمال کیے, انسٹرومنٹ استعمال کیے, وہ ان سب کا حوالہ آپ نے شارٹ فارم میں دینا ہے. پھر لکھا ہے سمری آف دا پروجیکٹ.
what and how was the research conduct, main objective, process and finding. پھر پورا پروجیکٹ جو آپ پروجیکٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس پورے پروجیکٹ کی آپ نے سمرائز کرنا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے مختصر سا، یعنی کہ پورے پروجیکٹ میں جو کچھ آپ نے استعمال کیا، جو کچھ حاصل کیا، اس کے شارٹ فارم میں لکھنا ہے، اور اس کے مین آبجیکٹیو وہ لکھنے، اس میں سے جو جس پروسیس سے آپ گزرے ہیں وہ لکھنے، پھر آپ نے جو چیز اس سے اخذ کیا ہے ان کا حوالہ سمری کے فارم میں آپ نے لکھنا ہے۔ پھر کویشچن نمبر 11 ہے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس پریکٹس، واٹ ہیو یو لرن، سیلف ریفلیکشن۔ اب یہاں آپ نے اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ یہ جو سوال نمبر 11 ہے اس کے جواب میں، یہ 10 نمبر کا سوال ہے، تو اس میں آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جو سینٹینسز آپ لکھیں گے آپ نے اپنی ریفلیکشن، سیلف ریفلیکشن دینی ہے اسٹوڈنٹ کے طور پر۔ یہاں آپ ٹیچر کے طور پر نہیں بلکہ خود کو اسٹوڈنٹ کے طور پر پیش کریں گے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس سوال میں اپنی سیلف ریفلیکشن اس طریقے سے لکھنی ہے، اس کے جو آپ نے یہ جو پروجیکٹ آپ نے کنڈکٹ کیا ہے اس میں آپ نے اپنے اندر جو تبدیلی محسوس کی ہے وہ سب لکھنا ہوگا، اور جو تبدیلیاں اور آپ کے رویے کے اندر جو چینجنگ آئی ہے سب حوالہ اس میں دینا ہے کہ اس سے پہلے میں کیسا تھا اور اس کے بعد میں کیسا ہوں، اس سے پہلے میری ٹیچنگ کیسی تھی، اس کے بعد میری ٹیچنگ میں کیا کیا بہتری آئی ہے، پہلے میرے اندر کیا خامیاں تھی، اس کو کنڈکٹ کرنے کے بعد ان خامیوں پر میں نے کیسے قابو پایا، ان خامیوں کو دور کیا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 12 ہے وٹ ہیز اٹ ایڈڈ ان یور پروفیشنل اسکل ایز اے ٹیچر۔ پچھلے سوال نمبر 11 تھا، اس میں آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ لکھا، اب یہاں اس میں جو آپ اپنی اسکلس کا حوالہ دیں گے وہ آپ ٹیچر کے طور پر دیں گے۔ مثلاً یہ بھی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا سیلف ریفلیکشن ہی ہے، یا آپ کا فیڈ بیک یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو کنڈکٹ کرنے سے آپ نے کیا کیا گین کیا اور کس طریقے سے آپ نے اس پروجیکٹ سے اپنے اسکل کو بہتر کیا، اور اس میں کیا تبدیلیاں کی اور کیا کیا حکمت عملیاں سیکھی کہ کہاں کس اسکل کو استعمال کرنا ہے، کہاں کس جگہ کس اسٹریٹجی کو استعمال کرنا ہے اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے، یا اسٹوڈنٹ کے دلوں میں بات کو اتارنے کے لیے کس چیز کا سہارا لینا ہے۔ یہ سب کچھ جو بھی آپ نے اس سے ریسرچ میں آپ نے سیکھا ان کا ایک دو سینٹینسز میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اب کویشچن نمبر 13 ہے جو اس کا فائنل اور لاسٹ کویشچن ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کویشچن نمبر 3 پر، کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 13 جو ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ لسٹ دا ورک یو سائٹڈ ان یور پروجیکٹ فرام دا APA مینول 6 ایڈیشن، ایگزامپل آف فارمیٹ آر اویلیبل آن ویب سائٹس۔ اب آخر میں آپ نے جو اس کا ریفرنسز دینے ہوں گے کہ اس پورے پروجیکٹ میں آپ نے جو چیز جہاں سے ہٹائی، جس ویب سائٹ سے ہٹائی، کسی لٹریچر بک سے ہٹائی، کسی رسالے سے ہٹائی، کسی آرٹیکل سے ہٹائی، کسی کتاب سے ہٹائی، گوگل سے ہٹایا، جہاں سے جو چیز بھی ہٹائی آپ نے اس کا حوالہ لکھنا ہے، اور اس کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز اور جو یہاں لکھی ہوئی ہے APA امریکن فلاسفیکل ایسوسیشن، جو انہوں نے ایک مینول تیار کیا ہے 6 اس کا ایڈیشن ہے، اس طریقہ کار کو آپ یہ جو انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہے، جو طریقہ کار ہے وہ ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر اس طریقہ کار کے ساتھ آپ نے ان ریفرنسز کو لکھنا ہے تاکہ آپ کا یہ جو مینول ہے یہ تیار ہو سکے، اور آپ کی جو ریفرنسز ہیں وہاں آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ دیکھ لیجئے، اس کو بھی میں نے سالو کیا ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک حوالہ دیا گیا ہے، یہ دوسرا حوالہ، یہ تیسرا حوالہ، یہ چوتھا حوالہ، اس طریقے کے ساتھ حوالہ جات جو دیے گئے ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ لکھا ہوا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے ہٹائی گئی ہے اور کیا چیز کدھر سے لی گئی ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ پہلے حوالے کو آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد یہ یہ جو دوسرا حوالہ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اس طریقے سے ساتھ یہ آپ کی رہنمائی ہوگی، اور آپ اپنا جو مینول ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کو ایزیلی آپ پرفارم کر سکیں گے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اگر اس ریسرچ پروجیکٹ میں آپ کو کہیں بھی کوئی دشواری ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی وہ دشواری لکھے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس پرابلم کو حل کروں اور بہتر سلوشن آپ کو بتا سکوں۔ اگر میرے اس لیکچر میں آپ نے کوئی اپنی رائے دینی ہے یا اس کی امپرومنٹ کے لیے کوئی سجیشن دینی ہے تو وہ بھی کمنٹ باکس میں آپ لکھے گا، تاکہ میں اسے پڑھ کر ان خامیوں کو دور کر سکوں۔ اور آخر میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ان کو میں کویسچن وائز بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ہر کویسچن کا ایک ڈیٹیل، ابھی تو میں نے اوور آل ریویو لیا ہے، تو کویسچن جو ہوگا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور اگر میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اپنی فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔